على لساني يفقهوا قولي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محترم حماد اور ان کی ٹیم کے تمام لوگ, distinguished honorable guests from China, youth who have been sitting here from all over the Pakistan, ladies and gentlemen, assalamu alaikum. Thank you very much for giving me this opportunity and honor. I wish this conference success and cultivate good fruits for the people of Pakistan and for the humanity all over the world. Well, I've been having this responsibility of health ministry. With this title, you have invited me here. So let me just share some little bit of health sector of Pakistan and what I expect and what I, foresee the future role of the youth of Pakistan as well as the other people here in this country, but especially the youth. So right now, recently I was asked to communicate the message to the Prime Minister for this youth ministry. I would just revert back to you. You're working at the Prime Minister team, so I meet Prime Minister less than you, but the way you get the chances to meet him, and definitely Rana Mashood Saab is a very dear friend of mine, brother. He is holding, by the way, this portfolio of youth investment in his hand. This 18 amendments devolution plan have brought everything to the provinces. I don't think how and when this youth ministry in the federal government will take place, but let's speak to the Prime Minister, you yourself, and I'll push this thought as well. Ladies and gentlemen, let me just speak a few things in Urdu so that if these cameras take my message to different part of Pakistan, it would be better for understanding it for everybody, because this is not just for you. I'm sharing my thoughts. It's for the entire Pakistan and youth of Pakistan. When it comes to health sector of Pakistan, health facilities of Pakistan, we call it health care. So in 3 months time, since I've been holding this responsibility, in 3 مہینوں میں مجھے یہ پتا چلا کہ it's a sick care system of Pakistan. ہماری environment پہلے ان کو بیمار کر رہی ہے اور پھر اس کے بعد ہم اس کا علاج کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ This healthcare system starts from the birth rate of in Pakistan. The birth rate we have at this moment here in Pakistan, you must be all, since the 68% of youth bulges in the country, so this youth must get the right information, right knowledge about all those things which is not being spoken very oftenly in Pakistan, because this is not the norm. اور وہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں you talk about, ہم جب بات کرتے ہیں health care کی, یہ شروع ہوتی ہے انسان کے پیدا ہونے سے. انسانوں کی بات کر رہے ہیں نا, تو انسان کے پیدا ہونے سے شروع ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں جو پاپولیشن گروتھ ہے وہ ہے ہر سال 2.5%. ہمارے یہاں فرٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ 3.6 ہے, 3.6, which is highest in this region, which is highest in this entire region. With this 3.6 fertility rate, every year, ہر سال ہم 6.15 million لوگ ایڈ کر رہے ہیں, 6.15 million لوگ ایڈ کر رہے ہیں, which is like one El Salvador. It's a country which has got the population of 6.09 million. ہم ایک ملک El Salvador جو ہے وہ ایڈ کر رہے ہیں ہر سال اپنی پاپولیشن میں. Just 2 years back we were adding up one Denmark جس کی پاپولیشن 5.9 million تھی, اس کو ہم ایڈ کر رہے تھے اپنے ملک میں. اب ہم نے اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا, ہم ایک پورا ملک El Salvador 6.13 million لوگ, اس سے بڑی پاپولیشن ہم ایڈ کر رہے ہیں اس ملک میں. نا تو اسی حساب سے ہمارا انفراسٹرکچر بڑھنا چاہیے تھا. ہمارے اسکول, ہمارے ہسپتال, ہمارے یہاں جاب اپرچونٹیز, وہ تو نہیں بڑھ رہی, وہ تو شرنک کر رہی ہے. تو کیا ہو رہا ہے کہ our system has collapsed. جہاں آپ جائیں گے آپ کو انسانوں کو, آپ پیمز ہسپتال ہاسپٹل, میں جب میئر کے زمانے میں وزٹس کرتا تھا, 20 سال پہلے کی بات ہے, ابھی میں پیمز ہسپتال گیا ہوں, اسلام آباد کی بات کروں, ایسے ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, ایسا لگتا ہے کہ ابھی کوئی پبلک, کوئی پولیٹیکل جلسہ ختم ہوا ہے یہاں پہ, ایک ریلا آ رہا ہے اور ایک ریلا جا رہا ہے. تو ہاؤ آن دس ارتھ یو وڈ بی ایبل ٹو مینج دیز مینی پیپل؟ جس ڈاکٹر کی کیپیسٹی صرف 35 سے 40 مریض کو دیکھنے کی ہے, وہ 250 مریض دیکھ رہا ہے, کیسے پاسبل ہے؟ تو نتیجہ کیا ہے کہ آپ کو جہاں نظر پڑتی ہے وہ ایک کیوس کی سچویشن ہے. پھر ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور, اور یہ ہم کیا کہتے ہیں, دنیا کہتی ہے, ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ 68% ڈیزیز جو ہے وہ واٹر بورن ڈیزیز ہے ہمارے یہاں دنیا میں. 68% ڈیزیز, اگر آپ صاف پانی استعمال کریں تو آپ 68% ڈیزیز سے بچ سکتے ہیں. نا کنڈیشن کیا ہے ہمارے یہاں, جب ہمیں یہ پتا ہے کہ 68% ڈیزیز واٹر بورن ڈیزیز ہے اس نیشن. چونکہ آپ یوتھ ہیں, میں آپ کے سامنے بات کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ جو میری عمر کا, اب مجھ میں چینج نہیں آ سکتا, میں ٹھیک نہیں کر سکتا چیزوں کو. I would be too rigid to change myself because we have reached to this level. The hope and future and flexibility in the youth of Pakistan, the hope is there. اس لیے میں یہ بات کھل کر کہہ رہا ہوں. تو 68% ڈیزیز جو ہے وہ واٹر بورن ڈیزیز ہے. تو پانی کی کنڈیشن کیا ہے ہمارے یہاں؟ ہمارے یہاں سیویج کے ٹریٹ کرنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. سیویج کو, جو آپ کا سیویج کا پانی ہے, اس کو ٹریٹ کرنے کا کوئی کانسیپٹ. یہ جو سب سے اوپر گھر ہوگا نا پاکستان کا, گلگت بلتستان کے پہاڑوں پہ, وہ جب اپنے واش روم میں, باتھ روم میں جب فلش کا بٹن دباتا ہے تو اس کا جو سیویج نکل رہا ہے گھر سے, وہ کہیں نہ کہیں جا کر کسی کے پینے کے پانی میں مل رہا ہے. آل دا وے. جسٹ امیجن فار 1 سیکنڈ, آنکھیں بند کر کے سوچیں ذرا, جو ٹاپ کا گھر ہے اوپر
اوپر والا جو محلہ ہے, جو نیبرہڈ ہے, اس کا پانی وہی صرف صاف پانی پی رہا بس. اس کے بعد کسی نہ کسی کا سیویج کسی نہ کسی کی نالی میں, ندی میں, دریا میں مل کے all the way کراچی تک جا رہا ہے سارا. somehow the other we all are drinking each other's sewage somehow. اور جو گراؤنڈ واٹر ٹیبل ہے اس میں بھی سیویج کا پانی جا رہا ہے, کیونکہ جب ہم ہاؤسنگ اسکیم کی پرمیشن دیتے ہیں کسی محلے کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ پانی دے گا نہیں دے گا ڈیولپر, بجلی دے گا نہیں دے گا, گیس کی لائن دے گا نہیں دے گا, اسکول بنائے گا, روڈ بنائے گا, مسجد بنائے گا, امام بارگاہ بنائے گا. کبھی بھی اس کو یہ نہیں دیکھا جا کہ اس علاقے کے اس محلے سے جو سیویج نکلے گا, جو پانی کا ڈسچارج ہے, اس کو ٹریٹ کر کے کہاں پھینکے گا. there is no clause in any document. as a nation ہمارے پاس ہمیں اس سیویج کے ایز اے نیشن ایز اے ہول ہمارے دماغ میں ہمارے ویژن میں ہی نہیں ہے کہ سیویج کے پانی کو بھی ٹریٹ کیا جانا چاہیے, یا اس کی کوئی الگ جگہ, یا تو وہ بھائی آسمان پہ چلا جائے وہ پانی کہیں ملے نہیں نہ. یہ تو ریزیڈینشل سیویج کی بات ہے. پھر تمام انڈسٹریل زون کا سیویج تمام ٹاکسک سم ہاؤ دی ادر کہیں نہ کہیں سے گزر کر کسی نہ کسی کے پینے کے پانی میں جا کر مل رہا ہے. ابھی میں گلگت بلتستان سے, سارے ہوٹلز بنے ہوئے ہیں, سب نے اپنی نالیاں جو ہے وہ اسی آبشار میں نکالی ہوئی ہیں سب نے. دس از واٹ دی. اچھا اس بات کے کرنے میں کوئی معیوب بات نہیں ہے, ہم نے اس کو برا سمجھا ہی نہیں ہے. تو کیسے ٹھیک ہوگی چیزیں؟ آج ہاسپٹل چل کے دیکھیں میرے ساتھ, بچوں کے کینسر وارڈ چل کے دیکھیں, اللہ معاف کر دل دہل جاتا ہے. پھول جیسے بچے 7 سال 10 سال 12 سال کینسر میں بھرا پڑا ہوا اسپتال, کینسر کے بچوں کے مریضوں سے بھرا پڑا ہوا اسپتال, کیونکہ ٹوٹل ٹاکسک ہے سارا. سو آج اس فرٹیلٹی ریٹ پر ہمارے پاس 2,60,00,000 بچے اسکولوں سے باہر ہیں, جن کی ایج ہے اسکول جانے کی, وہ اسکول نہیں جا سکتے. آج ہمارے یہاں اس فرٹیلٹی ریٹ پر 43% جو ہمارے بچے ہیں 5 سے 12 سال کے, وہ سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں ڈیو ٹو میل نیوٹریشن. انف غذا نہیں ہے تو ان کا دماغ نہیں بڑھ رہا. وہ 43% آپ کا جو بچہ ہے اس ملک کا, وہ کسی قابل نہیں ہوگا بڑا ہو کر. جیسے امیجن آج اگر اس ریٹ پہ ہم چلتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ 66,000 نئے اسکول چاہیے, 66,000 نئے اسکول چاہیے, ہمیں 6,79,000 ٹیچرز چاہیے, اور ہمیں کچھ 65 ملین نئی جابز چاہیے. ٹوڈے وی آر دی 5th موسٹ پاپولس کنٹری ان دی ورلڈ. جسٹ 5 years ڈاؤن دی لائن وی آر گوئنگ ٹو بی دی 4th موسٹ پاپولس کنٹری ان دی ورلڈ. ہم انڈونیشیا کو پیچھے چھوڑنے جا رہے ہیں 5 سالوں میں. تو what I'm saying, talking to you ladies and gentlemen and the youth of Pakistan, when we talk about future, when we talk about hope, planning, آج کے سینیریو میں سارا بجٹ فلوپ ہے, ساری پلاننگ فلوپ ہے, ہیلتھ سیکٹر, ایجوکیشن سیکٹر, انفراسٹرکچر سب فلوپ ہے, جاب اپرچونٹیز سب فلوپ ہے. آپ اس پہ پلاننگ ہی نہیں کر سکتے. ہمبل سے بیک گراؤنڈ سے میرا گھر تعلق ہے, میں 4 کمروں کے گھر میں رہتا ہوں, 2 اس میں بیڈ روم ہے, ایک ڈرائنگ روم ہے, ڈائننگ روم ہے فرض کریں, اور اس میں میکسیمم 6 لوگ رہتے ہیں اس گھر میں. ٹوٹل ملا کر سارے گدے شدے لگا کر سو جاتے 6 لوگ رہتے ہیں ٹوٹل فرض کریں. 2 واش روم ہے, ایک کچن ہے, ٹوٹل 6 لوگوں کی جگہ ہے, جن کو روٹی بھی مل جاتی ہے, یوٹیلیٹیز بھی استعمال کر. صبح آپ دروازہ کھولیں اور 60 لوگ گھر کے اندر آ جائیں اسی گھر میں. 60 people just enter in that house. مجھے بتائیے ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ کیا ہوگا, گھر کی سچویشن کیا ہوگی. جن کو روٹی مل رہی تھی ان کو روٹی نہیں ملے گی, جن کو سونے کی جگہ ملی تو ان کو بھی سونے کی جگہ نہیں ملے گی, جن کو واش روم استعمال کرنا ہے, جن کو آرام کرنا ہے. I mean it will be a chaos, total chaos. This is what the situation of our country right now. تو میں اس یوتھ کو, میں آپ لوگوں کو, یہ باتیں شاید بہت زیادہ ہوتی نہیں ہے, ان باتوں کے کرنے کا فیشن نہیں ہے, یہ باتیں سیل نہیں ہوتی, یہ بہت زیادہ جو ہے وہ بڑی سیکسی قسم کی گفتگو نہیں ہے یہ, سوری ٹو سے, لیکن دیز آر دی ہارڈ کور ریالٹیز. اس کو اگر ہم ٹیپ نہیں کریں گے, پکڑیں گے نہیں, تو سب چیزیں جو یوتھ کا جو پوٹینشیل ہمارا ہے, میری اس میں علماء کرام سے بھی گفتگو ہو رہی ہے, میری اس میں سیاستدان سے بھی گفتگو ہو رہی ہے. میں کوئی غیر دینی, میں غیر آئینی اور اسلام کے اور مذہب کے خلاف بات نہیں کر رہا, میں تو فیکٹ بتا رہا ہوں. تو مجھے تو بہت انکریجمنٹ ہے, میں نے تو بات کی ہے سب لوگوں سے, مجھے تو بہت سب سے ہر مکتبہ فکر کے لوگوں سے, میں آپ لوگوں سے بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر نالج حاصل کریں, اس کو اپنی گفتگو کا, اپنی پریشانیوں کا سبجیکٹ بنائیں ایز اے نیشن. I mean امیجن کریں اس قوم کے پاس سیویج کو ٹریٹ کرنے کے دماغ میں چپ ہی موجود نہیں ہے کہیں سے. کسی ہاؤسنگ اسکیم کی پرمیشن کے لیے ہم یہ خیال ہی نہیں کر رہے, اس والے کام کو یہ برا کام ہی نہیں سمجھا جاتا, اس کی کوئی وریز نہیں ہے. اور ہم کہتے ہیں 68% ڈیزیز. ہم ابھی تو کیا کر رہے ہیں اس ملک میں, ابھی کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں, کیا ہو رہا ہے, ہم کیا کریں بیسیکلی. تو دیٹس وائی آئی کالڈ اٹس ناٹ این ہیلتھ کیئر سسٹم آف پاکستان, اٹس اے سک کیئر سسٹم آف پاکستان. ہم پہلے پیدا کر رہے ہیں بڑی تعداد میں, ان کو گندا پانی پلا کر بڑا کر رہے ہیں, ان کو کینسر کے پوائزن لگا رہے ہیں, اور پھر اسپتال لے کر آ رہے ہیں. پھر آپ اسپتال بنائیں, اربوں ڈالر. یہ جو کینسر کی مشینیں بنانے والی کمپنیز ہیں, یہ جو ڈائبٹک کی دوائیں ہیں, یہ جو ہیپاٹائٹس سی میں ہم نمبر 1 ہیں دنیا میں, ڈائبٹک میں نمبر 1 ہے دنیا میں, پولیو دنیا میں 2 ملکوں میں رہ گئے ہم, اور افغانستان رہ گئے. I mean ہر چیز میں ہم نمبر 1 ہیں. اس حوالے سے ہم تو دنیا کی دواؤں کی میڈیکل ایڈوائز بنانے والی کمپنیز کا سیف ہیون ہیں. the most profitable place in the world, جہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کی وہ ہے ڈیمانڈ چیزوں کی, کیونکہ بیمار زیادہ ہیں. تو آپ جس اسپتال میں جائیں وہاں پر رش لگا پڑا ہوا ہے, زبردست بزنس چل رہا ہے. تو اس حساب سے, جس حساب سے ہم لوگوں کو, جو ہماری آبادی ہے اور جس حساب سے ہم لوگوں کو بیمار کر رہے ہیں, آپ ہر گلی کے کونے پہ بھی اسپتال بنائیں گے تو پورا نہیں پڑے گا. تو ہیلتھ منسٹریز جاب از, آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان میکنگ نیو ہاسپٹلز, برنگنگ نیو مشینریز. all I'm interested, I told my people, all I'm interested
انٹرسٹڈ کہ لوگوں کو بیمار پڑنے سے بچاؤ, کہ پہلے وہ بیمار پڑیں اس کے بعد آئیں اور میں اس کا جو ہے وہ میں فیتا کاٹوں اسپتالوں کی اور چیزوں کے. کتنی جگہوں پہ کریں گے کام آپ یہ, تو لوگوں کو بیمار. تو دس از دی اسٹریٹجی وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو فالو. جی آپ کو میں ساتھ میں یہ شیئر کر رہا ہوں, اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ میں آپ کو نمبرز کی بنا پر, فیکٹس کی بنا پر یہ بات کر رہا ہوں. تو یہ جو یوتھ ہے ہمارے ملک کا, آپ بہت سارے سبجیکٹ پکڑیں, چیزیں کریں, اس کے پیچھے جائیں. آئی فیل دس از دی کور. یہ سب چیزیں کولیپس ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ. اس کو اگر ہم نے نہیں اس کو شیئر. ایک ٹاپک آپ چونکہ بات کر رہے تھے, یہاں پر ذکر ہوا لیڈرشپ کا. یہاں پہ آپ لوگ سب لوگ لیڈر ہیں ماشاءاللہ اپنے اپنی جگہوں پہ. تو می دی ڈیفینیشن آف دا لیڈر از کہ, اور وہ میری ڈیفینیشن میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر کا اگر کردار نہیں ہے تو وہ لیڈر نہیں ہے. کیریکٹر, کردار. لیڈر کون ہوتا ہے؟ جو اپنے پیچھے چلاتا ہے لوگوں کو. آپ اپنے گھر کے لیڈر ہو سکتے ہیں, اپنی برادری کے لیڈر ہو سکتے ہیں, اپنے اسکول کے لیڈر ہو سکتے ہیں, اپنے محلے کے لیڈر ہو سکتے ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. اٹ گوز ٹو دا لیڈر. وہ ہے کہ جو اپنی فلسفی پہ, اپنے تھاٹ پہ لوگوں کو پیچھے چلائے. جب آپ لوگوں کو اپنے پیچھے چلاتے ہیں تو آپ کا کردار جو ہے وہ میٹر کرتا ہے, کہ جب آپ کو لوگ فالو کریں آپ کے گھر میں, آپ کی گلی میں, آپ کے محلے میں, تو کیریکٹر از سپریم. میں یہ بات اس لیے بھی کہتا ہوں, اس والی بات کی تقویت مجھے ملتی ہے کہ نیچر کیا کہتی ہے اس پہ. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے دنیا میں, سب لیڈر تھے اپنے وقت کے, اللہ کی بات کر کے لوگوں کو اپنے پیچھے چلا رہے تھے نا. ان سمپل ورڈ, اس زمانے کے لیڈران تھے نا وہ سارے, اللہ کے سارے پیغمبران ماسل بھائی لیڈر تھے نا اپنے زمانے کے لیڈر, سارے لیڈران تھے اپنے. تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام پیغمبروں کی کچھ لوگوں کی کیریکٹرسٹک کو جو ہے مینشن کیا, اور میں حیران رہ جاتا ہوں کہ کتنی چھوٹی بات ہے, کیا ضرورت ہے. قرآن تو بہت چھوٹی سی کتاب ہے, رہتی دنیا تک جو ہے وہ کے لیے استعمال ہوگی. اس میں جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ ایک بند کمرے کا واقعہ ہے یوسف علیہ السلام کا واقعہ, ایک بند کمرے کا واقعہ ہے کہ خاتون ان کو دعوت گناہ دیتی ہیں, وہ مرض کر رہا ہوں, اور وہ اس گناہ سے بچ کر دروازے کی طرف دوڑ رہے ہیں. کتنے ہزار سال پہلے ایک بند کمرے میں, تو اس کی کیا ضرورت ہے تا قیامت پڑھانے کی لوگوں کو؟ رب یہ بتا رہا ہے کہ جو لیڈر ہے اس کے کردار کو اس بند کمرے سے نکال کر پوری دنیا کو تا قیامت تک انسانوں کو بتا رہا ہے کہ جو ہے وہ جو لیڈر ہوگا وہ بند کمرے میں بھی, میں سے یہ میسج لیتا ہوں, اپنے کردار پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. تمام تا حیات آنے والے انسان اس کو پڑھتے رہیں گے, جبکہ کیا واسطہ اس کا؟ آپ اگر ویسے سوچیں اس واقعے سے کیا واسطہ بھائی؟ ہو گیا واقعہ, ہزاروں واقعات, کروڑوں اربوں خربوں واقعات ہوئے ہوں گے. اس ایک بات کو قرآن شریف جو کہ چھوٹی سی کتاب ہے, اتنی سارے مسائل ہیں دنیا کے, اس واقعے کو مینشن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رب لیڈر بتا رہا ہے کہ لیڈر سب کچھ ہو سکتا ہے, بد کردار نہیں ہو سکتا. آگے چلے, موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جا رہے ہیں مصر کو چھوڑ کر مدین پہنچتے ہیں, تو شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں والا جو واقعہ قرآن میں درج ہے. اب جو پانی پلا دیا ان کے جانوروں کو, اب دونوں خواتین گئیں اور باپ کو بتایا, باپ نے کہا کہ بلا لاؤ. اب ان میں سے ایک بیٹی جو ان کو بلانے آ رہی ہے اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر لے کر جا رہی ہے. اب یہ واقعہ اللہ قرآن میں درج کر کے بتا رہے, تفسیر میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو وہ بلانے آئی ہیں اور وہ جب آگے چل رہی ہیں رستہ بتانے کے لیے, تو تھوڑی دیر کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان خاتون کو آواز دے کر کہا کہ اے لڑکی پیچھے چلو, میرے پیچھے چلو. کیوں بھائی؟ پتہ چلا جب موسیٰ علیہ السلام نظر اٹھاتے تھے رستے کو دیکھنے کے لیے تو ان کی نظر پڑتی تھی خاتون کے اوپر, بے پردگی ہو رہی تھی. اب اس چیز کو جو ہے وہ رب مینشن کر رہے ہیں کتاب میں, کیا ضرورت ہے؟ رب یہ بتا رہے ہیں کہ لیڈر جو ہے وہ بد کردار نہیں ہو سکتا, سب کچھ ہو سکتا ہے. لیڈر کا کردار ذاتی مسئلہ نہیں ہوتا. جب آپ لیڈر ہوتے ہیں تو پھر آپ کی کوئی چیز ذاتی نہیں ہے, پھر کردار از سپریم. آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے صادق اور امین تھے. اس گندے معاشرے میں تو خدا نہ خواستہ کسی ایک بھی لیڈر کے لیے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول پہ نہیں ہے کہ بھئی اس زمانے کی کوئی برائی ان کو لگ گئی ہو اور پھر جب نبوت آ گئی تو پھر وہ ٹھیک ہو گئے. ایک بھی واقعہ نہیں ہے. تو کیا کردار اس گندے معاشرے میں رہتے ہوئے 40 سال تک کردار پہ ثابت قدم تھے, صادق اور امین پہلے تھے, پھر جا کر نبی بنے. تو یہ چیز ان تک ختم نہیں ہو گئی ہے. اللہ کا یہ نظام جو ہے وہ اب نیچر کا یہ نظام, یہ قانون جو ہے وہ ختم نہیں ہو گیا ہے. یہ میرے اور آپ اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں تک جاری اور ساری رہے گا. اور خاص طور پر ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں اور آپ سب لوگ لیڈران ہیں, آپ کے پاس ابھی بہت زیادہ بھی ٹائم پڑ. سب سے بڑی طاقت ہمارا کردار ہے. ہم بہت اچھے باڈی بلڈر ہوں, بہت اچھی بات کرنا چاہتے ہوں, بد کردار ہیں, کوئی نہیں ڈرے گا ہم سے, کوئی نہیں ڈرے گا ہم سے. لیکن اگر ہمارا کیریکٹر, کردار, اگر ہمارا جو ہے وہ انٹیگریٹی ہے, کردار ہے, آپ کتنی کمزور فزیکلی ہو اور آپ کو نہیں بولنا تو آپ کے کردار آپ سب چیزوں پہ سپریم ہوگا, آپ سپر مین ہوں گے. آپ کمپرومائز, دنیا ڈرے گی آپ سے غلط بات کرتے ہوئے. تو میں آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کر کے یہاں سے جانا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارا فیوچر ہیں, اپنی کیریکٹر بلڈنگ جو ہے وہ اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا. آپ نے 2 بیسز ہیں دنیا میں فیصلے کرنے کے, دن اور رات میں, صبح دوپہر شام ہم پر جو ہے یہ والا مرحلہ آتا ہے. 2 بیسز ہیں, ایک فائدے اور نقصان کو بیس بنا کے فیصلہ کریں اور ایک صحیح اور غلط کو بیس بنا کر فیصلہ کریں. اگر آپ نے فائدے اور نقصان کو بیس بنایا ہے کہ اس فیصلے کے کرنے میں فائدہ ہے اور اس فیصلے کے کرنے میں نقصان ہے, تو
تو ہم پھر جو ہے وہ کمپرومائز کریں گے. اور اگر آپ نے صحیح اور غلط کو بیس بنا کر فیصلے کیے ہیں کہ ہاں اس صحیح فیصلے کرنے پہ مجھے آگے نقصان نظر آتا ہے, کریں گے نا یہ فیصلہ, پہ وہ صحیح فیصلہ کریں گے نقصان والا, اللہ تعالیٰ آگے فائدہ دے دے گا. لیکن فائدے کے لیے غلط راستہ آج ہمارے یہاں سوسائٹی میں چیزوں میں بیسز بدل گئی ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی نقصان ہے, کیا بیوقوفی کر رہے ہو, رشوت لے لو, رشوت دے دو, اس کو یہ کہہ دو, اس کو وہ کر دو, کیونکہ فائدہ ہے. ہم صحیح اور غلط کو بیس نہیں بنا رہے. تو میں اپنے جو ہے وہ چھوٹے بھائیوں سے, بہنوں سے, نوجوانوں سے جو کہ فیوچر ہیں پاکستان کا, میں کوئی لکھ کر تقریر لے کر نہیں آیا, مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ آپ سے مجھے کیا بات کرنی ہے, چونکہ میں نے آپ کے کی گفتگو سنی ہے. ماسل بھائی ہیں ہمارے بزرگ ہیں, ان کا حکم تھا تو میں بس یہاں پر آیا ہوں. میں چند گزارشات آپ سے بس یہ کر کے اجازت چاہتا ہوں. آپ نے بہت شکریہ, آپ نے عزت افزائی کی. آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان